Okay, let us start. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमने डिस्कस किया, इसको हमने पढ़ा, लेकिन कल ही मैंने आपको बताया कि मैं इसकी इम्पोर्टेंस जो है या इफेक्ट्स ऑफ तौहीद, सिग्निफिकेंस ऑफ तौहीद जो है, विच इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसको मिला के उसके साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि पहले आप कॉन्सेप्ट को लेके दिमाग में इसको कॉन्सेप्ट को एक मरतबा फिर लाएंगे, फिर आपको आगे चलकर इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे विद इन ए फ्यू मिनट्स, और हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो आता है, डिस्कस द फेथ इन अल्लाह, या क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय बिलीफ इन गॉड इन इस्लाम, सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। कभी कभार अक्सर बेशतर बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हमने तो पढ़ा है व्हाट डू यू मीन बाय द बिलीफ इन गॉड इन इस्लाम, तो यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं आया। यहाँ डिस्कस द फेथ इन अल्लाह, इट इज वन एंड द सेम। फेथ इन अल्लाह मीन्स बिलीफ इन गॉड इन इस्लाम। सेम इज द केस विथ बोथ ऑफ द क्वेश्चन। ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही तरीके से इसका आंसर है, कल भी मैंने बताया। सो इस्लाम अपहोल्ड स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म, कल हमने बात की कि इस्लाम का जो फंडामेंटल जो इसका जो जो जब हम शहादा लेते हैं, जब हम इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, कोई भी शख्स जो प्रोक्लेम करता है इस्लाम को एज रिलीजन, तो उसको इस बात की गवाही देनी पड़ती है कि अल्लाह वाहिद यकता यगाना है, यानी जिसको हम मोनोथीज्म कहते हैं। मोनोथीज्म का मतलब होता है तौहीद, यानी अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ एक और यकता मानना। इट इज एज इफ द हार्ट ऑफ दिस फेथ, ये इस फेथ का दिल है, रूह है। इसके बगैर इस्लाम का कोई मतलब ही नहीं है। इस्लाम टीचेस बिलीफ इन वन गॉड अल्लाह हु नीदर गिव्स बर्थ नॉर इज बॉर्न, ऐसा अल्लाह जो न किसी से जना है और न किसी को जन्म देता है, यानी उससे कोई, वो किसी से नहीं जना है, उसने किसी से जन्म नहीं लिया है, वो पहले से ही मौजूद था, जिसको हम वाजिबुल वजूद कहते हैं, वो वाजिबुल वजूद था, और उसकी वजूद से कोई भी चीज अब जन्म नहीं लेती है। अगर उसकी मर्जी होती है तो वो क्रिएट करता है, जैसे उसने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, और उसकी मर्जी होगी तो एक और यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता है कोई। इस बात को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि इफ वी थिंक कि हमारा जो यूनिवर्स है, जिसमें हम अपने आप को देख रहे हैं, क्या इतनी ही कायनात है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह इसके अलावा भी और कायनातें बना सकता है, और उस पर कादिर है, कादिर मुतलक है, वो जैसा चाहता है वैसा करता है। एंड हैज नो शेयर इन हिज केयर टेकिंग ऑफ द वर्ल्ड, और जितने भी कायनात, जितने भी आलम उसने बनाए हैं, उन सारे आलमीन का वो खुद और अकेला वाहिद यकता निगाहदाश्त करता है, उसको इसमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सो ही आल्सो गिव्स लाइफ काजेस डेथ, इसमें जो लाइफ और डेथ का साइकिल जो हमारी इस दुनिया में हम देख रहे हैं, इसमें डेथ देने वाला, मौत देने वाला भी वही है, जिंदगी बख्शने वाला भी वही है, अच्छाई अता करने भी वाला वही है, और किसी के साथ जो भी इस कायनात में जो तकालीफ आती है, ही इज द काज ऑफ एफ्लिक्शन, उसकी परमिशन की वजह से एफ्लिक्शन होती है, किसी को तकलीफ होती है। एंड प्रोवाइड सस्टेनेंस फॉर हिज क्रिएशन, और सारी की सारी मखलूक के लिए वही एक खुदा जो है अपनी सारी मखलूक की रिज्क रसानी का जरिया है, उसके बगैर कोई रिज्क भेजने वाला नहीं। गॉड इन इस्लाम इज द सोल क्रिएटर, जब हम इस्लाम में इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो ही इज द सोल मीन्स वाहिद, अकेला खालिक, अकेला मालिक, अकेला मुख्तार, अकेला रिज्क देने वाला, अकेला इस दुनिया को बरकरार रखने वाला, अकेला जज, अकेला रूलर। सारे के सारे जो भी सिफात, जो भी अस्माउल हुस्ना, जो कल भी मैंने कहा था, उसमें जो भी चीजें हैं वो उसमें अकेला वो यगाना है। हाँ, कुछ सिफात जिनको हमें अपनाने की मतलब तलकीन की गई है कि आप दूसरों पर रहम करें, आप पर रहम किया जाएगा, बी मर्सिफुल, बी काइंड, देने वाला बन जाओ, जैसे कि अल्लाह का वहा अल वहाब है, तो हमें कहा गया है कि आप भी लोगों को दिया करो, आप भी पाक दामनी इख्तियार करो, आप भी इस तरह से हो जाओ।
بہت سارے ایسی چیزیں جو اللہ چاہتا ہے کہ جو اس کی خوبیاں ہیں ان کی مینیفیسٹیشن انسان کے ذریعے سے کائنات میں ہو جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ اس پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. ہی ہیز نو ایکول. لیکن جہاں تک ہم کوالٹیز کی بات کریں، ہی ہیز نو ایکول. رحمان ہو سکتا ہے، رحیم ہو سکتا ہے انسان، لیکن الرحیم وہ اکیلا ہے. اور اس کی کوالٹیز، اس کی ایبلٹیز، اس کی نالج، اس کی پاور، سب چیزوں میں وہ واحد یگانہ ہے. اگر دنیا میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم ایبلٹیز دیکھتے ہیں، ہم کوالٹیز دیکھتے ہیں، ہم نالج دیکھتے ہیں، ہم پاور دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے یہ الٹیمیٹ ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ الٹیمیٹ ہے. یہ اس کی چھوٹی سی ایک جھلک ہے، ایک مینیفیسٹیشن ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیجیے. دیٹ مینز ہی از یونیک ان ہز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس. اسی کا مطلب ہے کہ اس کے جو نام ہے اس میں وہ یگانہ ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہم دنیا میں جو بھی چیزیں، جو بھی ہمیں مینیفیسٹیشنز اس کے صفات کی ملتی ہے، وہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے، ہلکی سی جھلک ہے. جو اصل میں اس کا اس صفت کا جو اصل انتہا ہے، اصل اس کا کاملہ ہے، وہ صرف اللہ کو حاصل ہے. All worship, veneration and homage is to be directed to God, Allah alone and none else. لہذا ہر طرح کی عبادت کے لائق وہ اکیلا واحد یکتا اللہ ہے. And he alone has this right. اور یہ کسی کا حق نہیں ہے سوائے اس معبود حقیقی کے جو واجب الوجود ہے، جس سے نہ کوئی جنا ہے، نہ آگے کوئی جنمے گا، اور جس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ اس میں لافانی اور لاسانی ہے. Any breach of these concepts negates the basis of Islam. یہ کل بھی میں نے کہا تھا، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو انٹرنلائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو باتیں ہم نے ابھی تک پڑھی، کل سمجھی، یا آج جو نئی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان باتوں میں اگر کوئی بھی شخص اشاریہ بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے اس کے فیتھ پر، اس کے ایمان پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اور اس کی بیسس جو اسلام میں اس کو نفی سمجھی جاتی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں، اس کی خلاف ورزی جو ہم نے اوپر دیکھا، اگر اس کی خلاف ورزی انسان کرے گا تو یہ اس کے ایمان کی نفی کر دے گا. لیکن میں نے کل بھی کہا کہ اس کی قید یہ ہے، اس کا اطلاق اس شخص پر ہی ہوتا ہے جس شخص کو اس بات کا علم ہے. اگر کوئی شخص اس بات سے لا علم ہے، وہ جہالت میں ہے، اس پر اس کا حکم نہیں ہے جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو جائے، جب تک اللہ کی اس کو پہچان نہ ہو جائے، اس کے اسماء و صفات کی پہچان نہ ہو جائے، اور وہ کس طرح کا خالق ہے، کس طرح کا مالک ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے ہم سے کیا رشتہ ہے، جب تک یہ ساری باتیں اس شخص تک نہیں پہنچیں گی، وہ اس چیز کا مقید نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم یہ بات منسلک نہیں کر سکتے ہیں. تو یہاں پر علم بہت، اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس بات کی جانکاری حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. کسی کی آپ پوجا، کسی کی آپ پرستش نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو آپ اس کے ہمسر، اس کے اسماء و صفات میں نہیں جان سکتے ہیں، کسی کو آپ رزاق نہیں سمجھ سکتے ہیں، کسی کو آپ وہاب نہیں سمجھ سکتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح سے اللہ اور اکیلے اللہ ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ اس جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پر ہم اللہ کو کسی اور کے ساتھ بحثیت ضد یا بحثیت ند اس کو کہتے ہیں. ضد کا مطلب ہے یعنی اللہ کے اپوزٹ کسی کو آپ نے اللہ کے اپوزٹ کسی کی صلاحیت دی. یعنی اللہ مارنے والا ہے تو کوئی اور بچانے والا ہے اس سے، یہ ضد ہو گئی. ایک ہوتی ہے ند، اللہ بچانے والا ہے، کوئی اور بھی بچانے والا ہے، لیکن ان دونوں کی نفی ہے. نہ اس کی ضد ہے، نہ اس کا ند ہے، نہ اس کے الٹ کوئی کام کر سکتا ہے، اور نہ اس جیسا کوئی کام کر سکتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر اس کو بتاؤں گا. اللہ کی نہ کوئی ند ہے، نہ کوئی ضد ہے. ضد کا مطلب ہے اپوزٹ. یعنی فرض کر لیجئے اللہ نے ڈیکری، اللہ نے پاس کی، اللہ نے حکم صادر کیا کہ کائنات ختم ہو جائے، کائنات ختم ہو جائے. اب ہم یہ امید لگائے ہیں کہ کوئی اور ہے
جو کائنات کو بچا سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ضد۔ اب اللہ نے کائنات بنائی ہے، اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کوئی اور بھی بنا سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ند۔ یعنی اس جیسے کسی کے پاس پاورز نہیں ہے، اس کے اپوزٹ جب وہ کوئی چیز ارادہ کرتا ہے تو اس کے اپوزٹ بھی کسی کے پاس پاور نہیں ہے۔ تو یہ ساری تعلیمات جب تک انسان کے اندر نہ آ جائے تب تک اس کی فیتھ اسلام میں 100% کامل نہیں ہے۔ اور جب اس کو یہ ساری کی ساری نالج آ جائے تب جا کے اگر وہ کسی بھی طرح سے اس کانسیپٹ میں بریچ کرتا ہے، اس کانسیپٹ میں تھوڑی بہت خلاف ورزی کرتا ہے، تو دیٹ نگیٹس، وہ خلاف ورزی، وہ بریچ آف ٹرسٹ، وہ خلاف ورزی، اٹ نگیٹس دا بیسز آف اسلام۔ یہ ہے توحید کا مختصر تعارف۔ Now let us move to question 5۔ جو ہمارا question 5 ہے، جو میں نے کل کہا تھا کہ ہم اس کو کر لیں گے، لیکن آج ہم انشاءاللہ اس کو کر لیں گے۔ What are the effects of توحید؟ اب یہاں پر بھی سوال یہ ہے کہ ہم نے وہاں پڑھا کانسیپٹ آف اللہ، یا وہاں پر ہم نے کانسیپٹ آف گاڈ پڑھا، یا بلیف ان اللہ پڑھا۔ اسی طرح یہاں پر وٹ آر دا ایفیکٹس آف توحید، یا آپ کو یہ پوچھا جائے گا وٹ آر دا ایفیکٹس آف دا بلیف ان اللہ ان اسلام۔ دونوں ایک ہی ہے۔ توحید کا مطلب ہے بلیف ان اللہ، اور اللہ پر بلیف ان اللہ مینس توحید، دونوں ایک جیسے ہیں۔ یا بلیف ان گاڈ مینس بلیف ان اللہ۔ یا آپ کو ایک کوشچن دوسری طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے، واٹ از دا سگنیفیکینس آف فیتھ ان اسلام، یا واٹ از دا سگنیفیکینس آف فیتھ ان اللہ ان اسلام۔ یعنی مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے، کوشچن ایک ہی ہے اس وقت آپ کو، یعنی آپ کو اللہ کے بلیف کے بارے میں سگنیفیکینس پوچھی جا رہی ہے، سوال سے جواب یہ ہوئے۔ آپ کو پوچھا جا رہا ہے توحید کی امپورٹنس کیا ہے، سوال کا جواب یہی ہے۔ Now let us see what is the importance۔ اب ہم ایک ایک کر کے اس کی امپورٹنس کو دیکھیں گے۔ ابھی ہم نے کانسیپٹ کو ایک مرتبہ پھر ریوائز کیا، اب اس کی امپورٹنس آپ کی دماغ میں اچھی طرح سے آ جائے گی۔ Given below are the points that highlight the significance of the belief in one God Allah۔ یہ نیچے جو ہم نے کچھ نکات نکالے ہیں، 1 2 3 4 whatever they are، تو ان کو ہم کس طرح سے سگنیفیکینس جو ہے بلیف ان ون گاڈ، اس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، یہ ان پوائنٹس میں حل ہوا ہے۔ نمبر 1، اے بلیور ان دا یونٹی آف گاڈ، کوئی ایسا شخص جو توحید پر یقین رکھتا ہے، جو یونٹی آف گاڈ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے واحد و یکتا ہونے پر یقین رکھتا ہے، کین نیور بی نیرو ان ہز آؤٹ لک۔ وہ پھر نیرو مائنڈڈ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تنگ نظر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو آؤٹ لک انسان کا ہوتا ہے، جو دنیا کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے، اس کا آؤٹ لک بہت براڈ ہوتا ہے۔ وہ سب کو مان کے چلتا ہے، they are the creation of Allah۔ This is a beautiful creation۔ Whatever the religion of different people is, it is the creation of Allah۔ اور اللہ نے ہم سب کو خود پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اذن سے بنایا ہے، اور ہم سب اللہ کے پیارے ہیں۔ اب جو بلیو کرتا ہے اس کے لیے آسانی ہے، جو بلیو نہیں کرتا ہے اس کے لیے مشکلات ہے۔ اب اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم کسی پر یہ تھوپ نہیں سکتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو ایکسپٹ کیجئے۔ That is why قرآن itself، اللہ himself says in قرآن، لا اکراہ فی الدین۔ آپ جبر کر ہی نہیں سکتے۔ آپ بات سمجھائے لوگوں کو، سمجھیں گے ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھیں گے لیو اٹ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہے، گواہ نہیں۔ میں نے آپ کو میں نے آپ کو ان پر وہ گارڈ نہیں بنایا ہے۔ آپ ان کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے ایمان نہیں دلوا سکتے۔ اٹ از یور ڈیوٹی کہ آپ جو بھی آپ تک پہنچتا ہے آپ ان کو بتا دیجئے۔ یقین کریں گے تو یہ ان کے لیے ہے، نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے ہے۔ یہ آؤٹ لک ایکچولی اس کانسیپٹ میں چھپا ہے، حالانکہ ہم اس کانسیپٹ میں آ کے اس آؤٹ لک کو نظر انداز کرتے ہیں۔ The first thing we should come to our mind کہ اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان ہی بنا دیتا۔ یہ ایک سٹرگل ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ جو مانے گا مانے گا، نہیں مانے گا تو معاملہ خلاص۔ اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے۔ ہماری صرف جو یہاں پر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں تک یہ کانسیپٹ پہنچائیں، دیٹس آل۔ ہم اس پر جھگڑا نہیں کر سکتے، ہم جھگڑا نہیں کر سکتے۔ So he believes in a God who is the creator، کیونکہ ایک باایمان جو ہے
وہ ایک ایسے خدا پر یقین رکھتا ہے جو خالق ہے، دا ماسٹر، جو مالک ہے، اینڈ دا سسٹینر، اور جو اس کائنات کو برقرار رکھنے والا، جس کو ہم رب کہتے ہیں، وہ ہے دا اینٹائر یونیورس، ساری کائنات میں اٹ مینس ایوری تھنگ، اٹ مینس فرام دا ٹائنیسٹ وائرس ٹو دا ہائیسٹ کریشن دیٹ از ہیومن بیئنگس، ان سب کا پالنہار اللہ ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ تو اب اگر ایسا ہے تو مجھے اس کو بحیثیت کریشن ہی دیکھنی چاہیے، مجھے کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے۔ آئی کی ناٹ سے کہ سانپ دنیا میں نہیں ہونے چاہیے، آئی کی ناٹ سے کہ فلانی مخلوق نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، وی شوڈ لو اٹ، وی شوڈ لو اٹ، وی شوڈ گیو دا روم ٹو اٹ۔ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو اللہ اس کو بناتا ہی نہیں۔ وی شوڈ ناٹ تھنک ادروائز۔ ہم کنفیوز کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کو، ہم کنفیوز کرتے ہیں اسلامک ٹیچنگز کو۔ اٹ از ناٹ دیٹ کہ آپ کسی چیز کو ڈس لائک کریں، اٹس ناٹ یور پریروگیٹو، بیکاز اٹ از اے کریشن آف اللہ، یو کی ناٹ ڈس لائک اینی کریشن آف اللہ۔ Therefore, after this belief, he does not regard anything in the world as a stranger to himself. لہٰذا وہ کسی کو اجنبی یہاں سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں مچھر ہیں، آپ ان کو بھی اجنبی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو آپ کے لیے یہ اس وقت موذی ہے، آپ اپنے گھر سے ان کو بھگا سکتے ہیں، دیٹس یور رائٹ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے لیے موذی ہے، یہ آپ کو بیمار کر سکتے ہیں، یہ آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے ان کو بھگا سکتے ہیں، بٹ یو کین ناٹ ایکچولی ان کو آپ صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے ہیں، دیٹس ناٹ یور پریروگیٹو، وہ آپ کا حق نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنی حفاظت کریں، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ He looks on everything in the universe as belonging to the same Lord. وہ ایک خالق کی، ان کو جیسا میں نے پہلے ہی کہا، ایک خالق کی مخلوق سمجھتا ہے ہر چیز کو، and everything gets in line، ہر چیز پھر اپنی جگہ پر ٹھیک محسوس ہوتی ہے۔ His sympathy, love and service becomes universal، اور اس کی جو سمپیتھی ہے، جس کو ہم سمپیتھی کو ہم ہمدردی کہتے ہیں، اس کی ہمدردی، اس کی خدمت، یہ سب کے لیے پھر یکساں ہو جاتی ہے، اس کی محبت، یعنی وہ ہر چیز سے پھر محبت کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پھر اس نے کتا راستے میں دیکھا تو ہاں بس پتھر اٹھایا اور اس کی ٹانگ توڑ دی، پھر وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ He loves the creation of Allah. He loves everything. So, the believer knows that Allah اس کے بعد میں نے شاید کچھ بیچ میں چھوڑا۔ اوکے، دین کمز پوائنٹ نمبر 2، دا بلیف پروڈیوسز ان مین دا ہائیسٹ ڈگری آف سیلف ریسپیکٹ اینڈ سیلف اسٹیم۔ اب ایک طرف سے تو دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے سمپیتھی، ان کے لیے لاو، ان کے لیے سروس کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، خدمت کا جذبہ اجاگر تو ہوتا ہی ہے بلیف ان اللہ سے۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے بارے میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ریسپیکٹ، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے ہی کہا ہے کہ آپ ایک اکرام والی کریشن ہے۔ تو سیلف ریسپیکٹ آتی ہے، سیلف اسٹیم آتی ہے، جس کو ہم عزت نفس کہتے ہیں، اور سیلف اسٹیم، خود اعتمادی آ جاتی ہے کہ میں یوں ہی نہیں ہوں اس کائنات میں، کوئی ہے who is at my back, who is backing me۔ جب میں کمزوری میں ہوتا ہوں تو وہ مجھے طاقت عطا کرتا ہے، جب میں رزق کی تنگی میں ہوتا ہوں تو اس وقت وہ رزق کی فراوانی کرتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پیچھے شفا کرنے والا ہے، جب میں مصیبت میں ہوں تو مصیبت سے نکالنے والا کوئی ہے۔ اس کو سیلف اسٹیم آتی ہے، اس کو سیلف ریسپیکٹ آتا ہے۔ یہ ساری چیز اس بلیف سے ہونی چاہیے۔ اگر ادروائز ہو رہا ہے تو اٹ مینز یو آر ناٹ بلیونگ گاڈ، یو آر بلیونگ سم تھنگ ایلس۔ دا بہیویئر نوز دیٹ The believer knows that Allah alone is the possessor of power، کیونکہ ایک بلیور کو پتا ہے ساری طاقت اسی کے پاس ہے، and that none besides him can benefit or harm a person، اور کوئی اس کے بغیر نہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اب اگر مجھے نفع پہنچ رہی ہے کسی سے، نقصان پہنچ رہا ہے، ظاہری طور پر تو اسباب ہیں دنیا میں، ہمیں کسی سے نفع پہنچ رہی ہے، کسی سے نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک بلیور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کی پرمیشن سے ہے، یہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے میرے لیے، اصل اس کے پیچھے اسی کی طاقت ہے، اسی کا ارادہ ہے، اسی کا عمل دخل ہے۔ تو یہ بلیور کے دماغ میں آ جاتا ہے، اور پرووائڈز فار ہز نیڈز، اور وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور گیو اینڈ ٹیک اوے لائف اور ویلڈ اتھارٹی آن اور انفلوئنس، اور اسی طرح وہ ہمیں دیتا بھی ہے اور ہم سے
लेता भी है। इसको आप समझ लीजिए, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, और वही है जिसके पास इस सब की अथॉरिटी है। उसी के पास ये सारी अथॉरिटी, कोई और ऑथोराइज नहीं है। दिस कन्विक्शन मेक्स हिम इंडिपेंडेंट एंड fearless of all powers other than those of God. और जब ये कन्विक्शन इंसान के दिमाग में आ जाती है, जब इस तरह का उसके उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है, बैठ जाती है, तब उसको क्या आता है, वो आजाद हो जाता है उन सारे खौफ से, उस सारे खौफ से जो दुनिया में जो पावर्स हैं, उनके खौफ से वो बेखौफ हो जाता है, निडर, क्योंकि वो समझता है कि ये सारा अल्लाह के हाथ में है, कोई मेरे साथ कोई कुछ हो ही नहीं सकता है जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। He never bows his head in homage to anyone, or nor does he stretches out his hand before anyone else. अब इसका एक अल्टीमेट ये फायदा होता है इंसान के लिए कि अब वो बाहसती इबादत के लिए किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता है, अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने अब हाथ नहीं फैलाता है, क्योंकि उसको पता है सर झुकाने के लिए अगर कोई है तो वो खालिक हकीकी है। हाथ फैलाने, जिसके सामने हाथ फैलाए जा सके, अगर वो कोई है, अपनी जोली हमें किसी के पास फैलानी है, तो वो खालिक हकीकी है, वो राज के हकीकी है, किसी और के सामने मुझे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एक्चुअल essence of belief in God. हो गया दूसरा पॉइंट। Then comes point number 3. This belief generates a sense of modesty and humbleness. अब यहां से आगे चलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है ये डिस्कशन। अब हम्बलनेस आती, आजिजी इंसान के अंदर आती है, और ये आजिजी और ज्यादा बढ़ती जाती है, जब ईमान और ज्यादा बढ़ता है तो इसके साथ आजिजी भी बढ़ती है। आजिजी ही नहीं बढ़ती है बल्कि शाइस्तगी भी आ जाती है इंसान के अंदर। अब अगर कोई शख्स, उसको अल्लाह पर वो यकीन, वो कहता है कि आई बिलीव इन गॉड, उसमें आजिजी नहीं आ रही है, एरोगेंस आ रही है इस बुनियाद पर, ही शुड चेक हिमसेल्फ। उसको अपना अपना मुहासबा करना चाहिए कि शायद आई एम एक्चुअली गोइंग टू द रॉन्ग साइड। उसको शायद समझ में नहीं आया है कि इस्लाम क्या है, उसको शायद समझ में नहीं आया है कि बिलीफ इन वन गॉड क्या है, उसको शायद समझ में नहीं आया है कि मैं किस खुदा का बंदा हूं। शायद उसको कॉन्सेप्ट गलत हो गया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके अंदर शाइस्तगी, उसके अंदर आजिजी आ जानी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जब वो दूसरों के साथ बिहेव करता है, वो उनको समझता है कि जिस अल्लाह ने मुझे बनाया है उसने इनको भी बनाया है। और कुरान ने बार बार ये कहा है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ अल्लाह। लिहाजा आप आजिजी के साथ हर एक के साथ लेन देन करेंगे, हर एक के साथ पेश आएंगे, और आपके 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 बातों में आजिजी के साथ साथ शाइस्तगी आ जाएगी। आप किसी का बुरा भला कह ही नहीं सकते हैं। आप किसी को, यू कैन नॉट स्कॉल्ड एनीबडी, यू कैन नॉट एक्यूज एनीबडी, यू कैन नॉट, मतलब गलत लैंग्वेज बोल ही नहीं सकते हैं। तो एक तरह की शाइस्तगी आपके अंदर आ जानी चाहिए when when belief in God comes to your mind. And besides this humbleness, besides this modesty, इंसान के अंदर ए बिलीवर नेवर बिकम्स प्राउड। उसके उलट वो कभी भी फख्र, किबर, तकब्बुर उसमें मुब्तला ही नहीं होता है। घमंडी, हार्टी जिसको हम बोलते हैं, घमंडी कभी नहीं होता है वो। और एरोगेंट या वो मुतकब्बिर कभी नहीं हो सकता। ये सारे लफ्ज एक जैसे हैं, प्राउड, हार्टी, एरोगेंट, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत फर्क है। इस वक्त उसको मतलब आप रहने दीजिए, आप अपने से इसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी बहुत इसमें फर्क है इधर उधर, because he knows that whatever he possesses has been given to him by God and he can take away. क्यों? क्योंकि उसको ये पता होता है, जब वो खालिक हकीकी के तस्वुर में आता है कि सबका मालिक, सबका खालिक, सबका रिज़िक, मास्टर, जज, सस्टेनर, व्हाटएवर जो भी हमने अल्लाह के बारे में पढ़ा, सोल सस्टेनर, सेवियर, सब चीजें अगर अल्लाह की हैं, तो अब मैं किस खेत की मूली हूं, मेरे पास जो है ये क्या है, ये कुछ नहीं है। इसीलिए अल्लाह पूरी यूनिवर्स के बारे में कहता है कि अगर इसके मुतलिक मक्खी के पर की हैसियत भी मेरे सामने होती तो कुछ और था, यानी कुरान में इस अल्लाह के सामने मक्खी के पर की हैसियत इस पूरी कायनात की नहीं है, तो मेरी क्या हैसियत। तो ये चीज इंसान को जब मिलती है तो वो प्राउडी नहीं होता है, हार्टी नहीं होता है, एरोगेंट नहीं होता है। ये सारी की सारी बलाएं उसकी दिल से, ये दिल के तकालीफ हैं, ये दिल की बीमारियां, सारी की सारी बीमारियां निकल जाती हैं। क्यों? अब दिल में आपने जगह दिया अल्लाह को, जब आपने दिल में अल्लाह को बिठा लिया,
اب یہاں کسی اور کی جگہ نہیں بچی. جس کونے میں, جس کھانے میں آپ کو جسے رکھنا ہے, یہ آپ نے اس کے حوالے کر دیا. اب اس میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. اب اس میں آپ کون ہے, وہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ نہیں آتا ہے. اب صرف اور صرف یہاں اللہ بستا ہے اور باہر اللہ کی مخلوق ہے اور آپ ان جیسے ہیں. That's all. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4. This belief makes man virtuous and upright. ظاہر سا نتیجہ ہے, اب اس کے ذریعے سے انسان اب سدھرنے لگتا ہے. کس طرف جاتا ہے؟ وہ متکبر اور گمنڈی اور گمنڈی سے اب گزر کے ایک فضیلت بری شخصیت میں تبدیل ہو جاتا ہے. He becomes upright. وہ سیدھا ہو جاتا ہے. اس میں جو کروکڈنس ہوتی ہے, وہ کروکڈنس ختم ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں سیلویشن ملے. And he has the conviction that there is no other means of success and salvation for him except purity of soul and righteousness of behavior. اور جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ پاک ہے, اللہ بالکل مطلب لغزشوں سے بالکل مطلب دور ہے, تو اب مجھے اس سے ملنا ہے. میں کیسے ملوں اس سے؟ اگر میں گندا ہوں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, سنوارتا ہے, اپنے آپ کو رائٹیس صداقت پر چلانے کی کوشش کرتا ہے. اپنا بیہیویئر اسی اکارڈنگ, اپنے سول کی, اپنے روح کی وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ میں اس اللہ سے ملوں جو پیورٹی کا پیکر ہے, جو پیورٹی کا پیکر ہے, جو انتہا درجے کی ہائی کوالٹیز, ہائی ایٹریبیوٹس رکھتا ہے. تو مجھے بھی اس سے ملنا ہے. اب اگر مجھے اس سے ملنا ہے تو صاف و شفاف ہو کے ہی ملنا ہے. ہم یہاں پر کبھی کسی دفتر میں کسی صاحب سے ملنے جاتے ہیں تو یہ وللہ المثل الاعلی, اللہ کی مثال تو سب سے بلند ہے. صرف سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو گھر میں ہم اچھے کپڑے لگاتے ہیں, نہاتے دھوتے ہیں, مسواک کرتے ہیں, تاکہ اس شخص کے سامنے جب ہم جائیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ملنے سے انکار نہ کریں. سیم از دا کیس, یہ تو الٹیمیٹ لا ہے. وین وی آر گوئنگ ٹو ہم, ہم اس کے پاس جا رہے ہیں, تو کیسے ملنا ہے اس سے, کیسے ملنا ہے اس سے؟ عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یصفون. تو یہ قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ آپ کو کس خالق سے آپ کو روبرو ہونا ہے, کس کے سامنے آپ کو جواب دہی دینی ہے. تو تب یہ شخص جو ہے, اس میں شائستگی, اس میں بزرگی آتی ہے, اس میں صداقت آ جاتی ہے, اپنے آپ کو اپرائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دس بلیف کریٹس ان ہم the consciousness that unless he lives rightly and act justly he cannot succeed. اس کو پھر یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے, یقین ہو جاتا ہے اس بات کا, اور اس کے کانشنس میں, اس کے ضمیر میں یہ بات گھر کر جاتی ہے کہ جب تک میں ایک اچھی خوبصورت زندگی نہ گزاروں اس دنیا میں, تب تک مجھے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سکسیس نہیں ملے گی. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ سے جب ملیں تو آپ صاف ستھرا ملیں اس سے. Then comes number 5. The believer never becomes hopeless. ہاں, اب اگر اس میں کمیاں, خامیاں, یہ ساری چیزیں ہمیں لگتی ہے شاید مشکل ہے, پھر اس کو خامیاں رہ گئی, لیکن پھر بھی وہ ہوپ کا دامن نہیں چھوڑتا ہے, وہ ہوپلیس نہیں رہتا ہے. اس کو ہمیشہ ایک امید لگی رہتی ہے. He has a firm faith in God, who is the master of all the treasures of the earth and the heavens. اس کو پتا ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس تو ساری کی ساری کائنات کے خزانے ہیں. اس کو مجھ سے کیا چاہیے؟ میں نے کوشش کی, جتنی ہو سکی میں نے کی. تو وہ ہوپ میں رہتا ہے, امید میں رہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا. مجھے اگر کہیں پر کمزوری بھی رہی, خامی بھی رہی, چلیے اس چیز کی وجہ سے, اس چیز کی وجہ سے ہوا, لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے. اس کو ان چیزوں سے پرواہ نہیں ہے. وہ اگر دیکھتا ہے تو آپ کا پیور ہارٹ دیکھتا ہے. Whose grace and bounty has no limit. اس کے فضل کی, اس کے کرم کی, اس کی بخشش کی, اس کی فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے. And has no limit and whose power are infinite. اس کی طاقت تو بے انتہا ہے, countless ہے. This faith imparts to his heart extraordinary consolation. اور اس سے تسکین ملتی ہے اس کے دل کو, تسلی ملتی ہے اس کے دل کو, which fills it with satisfaction and keeps it filled with hope. اور اس کو ایک تسلی ہوتی ہے, یقین ہوتا ہے, اور اس اطمینان کی وجہ سے
وہ ایک امید جگی رہتی ہے، تو وہ کبھی ناامید نہیں ہوتا ہے، یعنی باٹم لائن یہ کہ ایک بلیور کبھی ناامید ہوتا ہی نہیں. Then comes number 6. This belief produces in man a very strong degree of determination. اب اس کے دماغ میں ایک زبردست ڈٹرمنیشن، یعنی کسی چیز کو کس طرح سے کرنا ہے اس کا تعین کرنا ڈٹرمنیشن کہلاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے لگے رہنا اس کو پرسیورنس کہتے ہیں. لیکن اگر بیچ میں تکلیف آئے اس کو پیشنس کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے. اس میں ڈٹرمنیشن بھی آتی ہے، اس میں پیشنس بھی آتی ہے، اور اس میں پرسیورنس بھی آتی ہے کہ اور کہ میرے اوپر جو اللہ نے مجھے بنا کے جو مجھے حکم کیا ہے میں اس پر کوشش کروں گا. میں وہ اپنے مقصد کا تعین کرتا ہے، اس کے بعد صبر کے ساتھ آگے بڑھتا ہی رہتا ہے. اور یہ ہائی ڈگری ڈٹرمنیشن، پیشنس، پرسیورنس اینڈ ٹرسٹ، اور اس کو یقین بھی ہوتا ہے محکم کہ مجھے اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھ سے کوئی یہ بات نہیں چھین سکتا ہے. اور اللہ جو بھی مجھ سے کروانا چاہتا ہے میں نے کوشش کی، اب مجھے امید ہے، میں نے اپنی طرف سے کمال کوشش کی، اب مجھے امید ہے کہ اس کا ریوارڈ مجھے ضرور ملے گا اور میں اس سے نا امید نہیں ہوں. When he makes up his mind and devotes his resources to fulfilling the divine commands in order to secure God's pleasure, he is sure that he has the support and backing of the Lord of the universe. جب یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہے تب اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میرے پیٹھ پر کھڑا ہے میرا اللہ، وہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے. This certainty makes him firm and strong, and no amount of difficulties can make him give up his resolution. پھر اگر کبھی اس کو غلطیاں بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھی مشکل اس کی لائف میں آتا ہے، وہ اس سے رکتا نہیں ہے، وہ اس سے تھکتا نہیں ہے. وہ اس نے جو اپنے حساب سے جو اس نے ریزولوشن قائم کیا ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہے، اس سے وہ پھر بھاگتا نہیں ہے. نمبر 7. This declaration inspires bravery in man because he knows that his life and his property and everything else really belongs to God, and he becomes ready for sacrifice. اس کی وجہ سے جب وہ یہ ڈکلریشن آف فیتھ کرتا ہے، جب وہ اللہ پر یقین کرتا ہے، تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ ایک طرح سے اس کے اندر حوصلہ افزائی ہوتی ہے بہادر ہونے کی اپنے ہی اندر سے. یعنی اب اللہ کے سامنے جس نے مجھے بنایا، مجھے اس کی پہچان ہو گئی ہے. اب یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنی پراپرٹی کو اور اپنی ہر چیز کو ڈیپینڈ مانتا ہے، یہ اللہ کی ہے. اور اب اگر اس سے یہ مانگی بھی جائے سیکریفائس کے لیے ان دا سروس آف اللہ، تو وہ اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے. اس کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے لیے اس کو سیکریفائس کرنے کے لیے بھی ریڈی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ اللہ کا ہے. اور دیٹ از وائی جب کوئی بھی شخص، جب مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کوئی شخص یا کوئی چیز، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے دنیا میں، تو ہم اس وقت ہمارے لیے حکم ہوا ہے کہ آپ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ چیز بھی اللہ ہی کی تھی، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں ہمیں لوٹنا ہے. اب یہ وقتی طور پر میرے پاس تھا، امانت تھی، تو جس کی امانت تھی اس کو واپس چلی گئی. یعنی یہ کانسیپٹ اٹ از امبیڈڈ ایکچولی، یہ جو ہم اس وقت پڑھتے ہیں اس میں ہمارا اصل میں ایمان شامل ہوتا ہے. ہم اس پر یقین کرتے ہیں، ہم اس پر یقین کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے ہم اس کے ساتھ ٹائڈ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے افسوس تو ہمیں ہوتا ہی ہے، لیکن امید یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز کسی غلط جگہ پر نہیں گئی، بلکہ جہاں اس کو لوٹ جانا چاہیے تھا یہ وہیں لوٹ گئی. دس از دا باٹم لائن. اور اب اگر کوئی کوشچن ہے اس کے ریلیٹڈ، آخری منٹ ہے، آپ مجھے سوال پوچھ سکتے ہیں. گو اہیڈ. کوئی کوشچن؟